वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं साकिबुल इस्लाम और मैं हूं सारा जमान। पाकिस्तान में पैनामा केस की तहकीकात में मुल्क की क़यादत पर दबाव डाला हुआ है और यहाँ वाशिंगटन में रूस की इंतखाबात में मुदाखलत की तहकीकात ने। वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ शुरू करते हैं व्यू 360। सदारती इंतखाबात में रूसी मुदाखलत की तहकीकात, सदर बरहम। लाइट बल्ब के मूजिब थॉमस एडिसन के घर की सैर और एंटरटेनमेंट की दुनिया से हॉलीवुड हाइलाइट्स। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस रिपोर्ट पर सख्त बरहमी का इजहार किया है कि उनके खिलाफ इंसाफ की राह में रुकावट बनने के शुबे में बाकायदा तहकीकात की जा रही हैं। इस वक्त महकमा इंसाफ की जानिब से स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मुलर अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत पर खुसूसी तहकीकात कर रहे हैं, जिनमें सदर की मुबैना मुदाखलत की खबरों ने मजीद पेचीदगी पैदा कर दी है। तफसीलात के लिए हम चलेंगे नदीम याकूब के पास। नदीम, सदर की अपनी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस मामले पर? यहाँ पर वाशिंगटन में जो रूसी मुदाखलत का मामला है उसके बारे में आए रोज़ नई डेवलपमेंट्स होती हैं। अब जो नई डेवलपमेंट है वो ये कि महकमा इंसाफ के जो स्पेशल काउंसिल हैं रॉबर्ट मुलर, वो इस बात का भी तयन करेंगे कि आया सदर ट्रंप ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इंसाफ की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश की या नहीं। सदर अक्सर जो हैं वो मुख्तलिफ इश्यूज़ पर अपने रद्द अमल का इजहार करने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में रिपब्लिकन उनकी जो जमात है रिपब्लिकन पार्टी, उसमें कुछ अरकान जो हैं वो इससे नाला हैं। मगर क्या उनकी जो हमायत है उसमें कमी आई है या नहीं, इस बारे में देखिए ये रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ इन इत्तलात के सामने आने के बाद कि स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मुलर इस बात का तयन भी करेंगे कि आया सदर ट्रंप ने इंसाफ की राह में रुकावटें हायल करने की कोशिश की या नहीं, सदर ट्रंप ने एक बार फिर ट्विटर पर अपनी बरहमी का इजहार किया। पिछले कई हफ्तों से वो रूसी मुदाखलत के बारे में जारी तहकीकात की वजह से अपने दिफा के लिए अपने सियासी हामियों के पास लौटते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान रूसी मामले पर इंतजामिया पर दबाव जारी रखे हुए हैं। ये हमारी जमहूरियत की असल रूह की लड़ाई है, हम इसमें शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज्यादातर रिपब्लिकन सदर ट्रंप के साथ ही खड़े नजर आते हैं। वो हुकूमत में नए आए हैं तो शायद इन्हें महकमा इंसाफ, व्हाइट हाउस और FBI के दरमियान मौजूदा दरीना प्रोटोकॉल से वाकिफियत नहीं, वो अभी नए हैं। रिपब्लिकन पार्टी के चंद एतदाल पसंद अरकान इस बात से फिक्रमंद हैं कि सदर की जानिब से तहकीकात से मुताल्लिक ट्विटर पर बयानात नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। हर दफा जब कोई इंकशाफ होता है तो ट्विटर पर एक तूफान बर्पा हो जाता है। मेरे ख्याल में रूसी मुदाखलत के बारे में खबरों के बारे में जवाब देते हुए उन्हें जरा ज़ब्त से काम लेना चाहिए। सदर ट्रंप के लिए अपनी लड़ाइयाँ लड़ना कोई नई बात नहीं, मगर फिलहाल कांग्रेस में उन्हें रिपब्लिकन पार्टी की हमायत हासिल है। नदीम, अमरीकी मीडिया में तो 24/7 कवरेज हो रही है इस इशू की। हम प्रोग्राम में पहले भी बात कर चुके हैं कि रूस से मुतल्लिक तहकीकात सदर की दीगर एजेंडे से और अहम पॉलिसीज को तरतीब देने के काम से तवज्जो हटा रही है। इस हफ्ते वज़ीर दिफा जनरल मैटिस ने कहा कि अफगान पॉलिसी 1 माह में वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि खबर ये आ रही है कि शायद उससे पहले ही इस पॉलिसी के भी कुछ पहलू सामने आ जाएंगे। क्या अपडेट है? जी, आप देखें, अगर आप ख़बरों पर नज़र डालें तो पिछले चंद माह में हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान और आईसिस की जानिब से जो हमले हो रहे हैं उनमें एक तेज़ी देखी गई है। गुज़श्ता रोज़ इस तरह की खबरें भी सामने आईं कि आईसिस ने जो पाक अफ़गान सरहद के करीब तोरा बोरा का इलाका है उस पर कब्ज़ा कर लिया। ऐसे में यहाँ जब से नई इंतज़ामिया आई है, यहाँ पर अफ़गानिस्तान के बारे में जो पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी है, उस पर नज़रसानी का अमल जारी है। और जनरल मैटिस ने गुज़श्ता हफ्ते जब कांग्रेस के सामने उनकी समाअत थी तो उन्होंने इस बात ये बताया कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो फाइनलाइज हो जाएगी, उसका काम मुकम्मल हो जाएगा जुलाई में। लेकिन गुज़श्ता चंद रोज़ में हमने देखा कि सदर ट्रंप ने जो पेंटागन है या वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस, उनको इख्तियार दिया कि वो अफ़गानिस्तान में ट्रूप्स या अफवाज की तादाद में कमी या ज़्यादती के बारे में वो ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं। उनको इख्तियार दिया कि वो फ़ैसला करें। आज हमने यहाँ पे देखा कि अमरीकी मीडिया में ये खबर आई सामने कि अमरीका अफ़गानिस्तान के लिए 4000 जो फ़ौजी हैं उनमें इजाफ़ा करने जा रहा है।
یہ جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں جب جنرل میٹس بات کر رہے تھے کانگریس میں، تو انہوں نے کہا کہ جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہ صرف عسکری اس کی نوعیت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے زور دیا کہ اس کا مقصد افغانستان میں جو مصالحتی عمل ہے اس کو فروغ دینا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بتایا کہ جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے کردار کا بھی خاص طور پر اس میں عمل دخل ہوگا۔ جی سر، ندیم یعقوب ہمیں اپڈیٹ دے رہے تھے کیپٹل ہل سے، تھینک یو ندیم۔ اور واشنگٹن کے قریب ہی بدھ کے روز ایک بیس بال گیم کی پریکٹس میں مصروف ریپبلکن اراکین کانگریس پر فائرنگ کے واقعے کے باوجود یکجہتی کے مظاہرے کے لیے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن اراکین کانگریس نے کل اپنا سالانہ بیس بال گیم کھیلا۔ یہ بیس بال میچ 1909 سے امریکہ کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا موقع دے رہا ہے۔ کل کھیلے جانے والے میچ کو دیکھنے والے شائقین نے تہذیب کا معیار۔ امریکی نوجوان آٹو وارمبیر 1.5 سال تک شمالی کوریا میں قید رہنے کے بعد وطن واپس تو پہنچ گیا ہے، لیکن ہلنے جلنے اور بولنے سے قاصر امریکی ریاست اوہایو کے ایک اسپتال میں ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق قید کے دوران اس کے دماغ کو گہری چوٹیں پہنچی ہیں اور اس کے دوبارہ نارمل ہونے کا امکان بہت کم ہے۔ آٹو پچھلے سال جنوری میں شمالی کوریا 5 دن کی سیر کے لیے گیا تھا، جہاں واپسی سے کچھ دیر پہلے اسے ریاست مخالف سرگرمیوں میں حصہ لینے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے میڈیا کے سامنے معافی منگوانے کے بعد شمالی کوریا نے اسے 15 سال قید بامشقت کی سزا دی۔ تاہم حکومت نے اچانک اس کی یہ سزا ختم کر کے اسے وطن واپس بھیج دیا ہے۔ اس کے شہر وائیومنگ اوہایو میں خوش آمدید کہنے کے لیے لوگوں نے شہر کے درختوں کو نیلے اور سفید رنگوں کے ربن سے سجایا۔ بیٹی کی واپسی پر پریس سے خطاب کرتے ہوئے آٹو کے والد فریڈ وارمبیر نے غم اور غصے کا اظہار کیا۔ We went for 15 months without a word from or about Otto. It was only a week ago that we were informed that the North Korean government now claims he was in a coma for almost all of that time. And we're thrilled that our son is on American soil. We're in the school that he thrived in, and I'm able to talk to you on Otto's behalf, and I'm able to wear the jacket that he wore when he gave his confession. شمالی کوریا میں سیر کے دوران آٹو سے غلطی صرف یہ ہوئی کہ اس نے ہوٹل کے ایک کمرے سے ایک سیاسی بینر بطور یادگار اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، جس پہ سابق صدر کم جونگ ایل کے احترام میں نعرہ لکھا تھا۔ ایسے پوسٹرز شمالی کوریا میں بہت قیمتی سمجھے جاتے ہیں، اور ریاست کا موقف یہ تھا کہ ایسا بینر ہٹا کر آٹو نے شمالی کوریا کے عوام کو راہ سے بھٹکانے کی کوشش کی۔ اور تازہ ترین خبروں، منفرد فیچرز اور ویڈیوز کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ان دنوں ہماری ویب سائٹ پر جنوبی ایشیا میں ہتھیاروں کی دوڑ کے بارے میں خصوصی سلسلہ جاری ہے، جس کا چوتھا حصہ آپ آج پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں ورلڈ ویو، جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے اہم اور دلچسپ واقعات کی جھلکیاں۔ روسی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے شام کے شہر رقہ میں حملہ کر کے داعش کے رہنما ابو بکر البغدادی کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ روس کے سرکاری میڈیا کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگی لاواروف کا کہنا ہے کہ وہ البغدادی کی ہلاکت کی 100% تصدیق نہیں کر سکتے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں 2 مسلح افراد اور ایک خودکش حملہ آور نے نماز جمعہ کے دوران مسجد پر حملہ کر کے 4 افراد کو ہلاک کر دیا۔ ان میں 3 شہری اور ایک پولیس اہلکار شامل ہیں۔ جنوبی کوریا میں امریکہ کے تھرڈ میزائل کی تنصیب کے مقام پر علاقے کی معمر خواتین نے احتجاج کیا۔ تنصیب گاہ پر جانے والا واحد زمینی راستہ بند کر دیا گیا، جس کے باعث میزائل کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس کے مقام تک پہنچانا پڑا۔ ڈنمارک میں 33ویں انٹرنیشنل کائٹ فیسٹیول میں دنیا بھر سے 5000 پتنگ باز حصہ لے رہے ہیں۔ ڈنمارک کے فانو جزیرے پر ہواؤں کے بہترین رخ کے باعث 1985 سے یہ فیسٹیول منعقد کیا جا رہا ہے۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسیپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت
اور کرنی ہوگی، ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ اور ہم فالو کر رہے ہیں مائیکا مائر کو ان کے امریکی نیشنل پارکس کے سفر میں۔ آج وہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں لائٹ بلب کے موجد تھامس ایڈیسن کے گھر میں۔ آئیے ہم بھی چلتے ہیں ان کے ساتھ۔ تھامس الوا ایڈیسن کو امریکہ کا ایک عظیم موجد سمجھا جاتا ہے۔ وہ 1887 میں طویل دورانیے کے لیے چلنے والا پہلا الیکٹرک لائٹ بلب بنانے کے لیے جانے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے 1000 سے زائد دیگر اشیاء بھی ایجاد کی ہیں۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ان کی پسندیدہ ایجاد فونوگراف مشین تھی، جو آواز ریکارڈ کر کے چلاتی تھی۔ 1888 کی اس ریکارڈنگ کو تھامس ایڈیسن کی آواز کی اولین دستیاب ریکارڈنگ سمجھا جاتا ہے۔ ایڈیسن موشن پکچر کیمرہ ایجاد کرنے والے اولین لوگوں میں سے بھی ایک ہیں۔ میں یہاں نیو جرسی میں تھامس ایڈیسن نیشنل ہسٹورک پارکس میں موجود ہوں۔ نیشنل پارکس کے سیاح مائیکا مائر نے ایڈیسن کے گھر اور لیبارٹری میں ایک دن گزارا اور اس کی تاریخ کا مطالعہ کیا۔ کسی سیل فون پہ ویڈیو بنانے کے لیے یہ ایک بہترین جگہ ہے، کیونکہ اگر ایڈیسن کی ایجاد نہ ہوتی تو آج یہ فون اور یہ بجلی جو اسے چارج کرتی ہے موجود نہ ہوتے۔ اس جگہ کا زیادہ تر حصہ جوں کا توں ہے۔ اس زبردست لائبریری میں ان کے تمام ریکارڈ رکھے گئے تھے۔ پھر اس کے بالکل ساتھ یہ فیکٹری تھی، تو ہر چیز گھر میں موجود تھی۔ اسی ایک جگہ پر وہ چیزیں ڈیزائن کرتے تھے، تعمیر کرتے تھے، شپنگ کرتے تھے۔ 4 لاکھ مصنوعات اور 50 لاکھ صفحات پر مشتمل دستاویز۔ یہ جگہ بالکل ویسی ہے جب ایڈیسن یہاں کام کرتے تھے۔ اس پراپرٹی پر دی بلیک مرایا نامی عمارت بھی موجود ہے، جسے فلموں کی پروڈکشن کے لیے دنیا کی پہلی عمارت سمجھا جاتا ہے۔ اسے ایک مرکز کے اوپر گھوم سکنے والی عمارت کے طور پر بنایا گیا ہے تاکہ سورج کی روشنی کو فلم سازی کے لیے براہ راست استعمال کیا جا سکے۔ ایڈیسن کی فلمیں بنانے کی ابتدائی کوششوں نے شاندار کامیابیوں کے لیے راہ ہموار کی، جو اس وقت سے اب تک فلم سازی کے میدان میں حاصل ہوئی ہیں، اور اسی سے ڈیجیٹل میڈیا کی ابتدائی شکل سامنے آئی، جو آج جدید دور کا حصہ ہے۔ ایڈیسن کے فونوگراف نے موسیقی ریکارڈ کرنا ممکن بنایا، اور اب ایک پولش کمپنی ہر کسی کے لیے موسیقی ترتیب دینا ممکن بنانے پہ کام کر رہی ہے۔ ان کی پروڈکٹ کا نام ہے میوزیکون، اور یہ ایک ایسا آلہ ہے جسے بٹن دبا کر بجایا جا سکتا ہے۔ اس کے تمام پرزے بھی آسانی سے ہلائے جا سکتے ہیں، اور ان میں نئے فیچرز بھی شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے وہ بچے بھی طرح طرح کی دھنیں بجا سکتے ہیں جو آٹزم اور دوسرے ذہنی امراض کا شکار ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ بعض ماہر نفسیات اسے تھیراپی کے ایک ذریعے کے طور پہ بہت پسند کر رہے ہیں، اور کمپنی اب میوزیکون کی باقاعدہ پروڈکشن شروع کرنے کے لیے فنڈز جمع کر رہی ہے۔ تو ثاقب، اگر آپ دیکھ لیں، اس سے بڑا کرکٹ کا میچ ہو نہیں سکتا۔ بالکل، اور یہ میچ اس لیے اتنا بڑا اس وقت کنسیڈر ثاقب آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ میرا بھی پلان ہے کہ میں ویکنڈ پہ یہ میچ دیکھوں گی، اور مجھے نہیں یاد کہ میں نے آخری بار کرکٹ کا میچ کم دیکھا تھا۔ یہ واقعی بہت بڑی بات ہے۔ آپ کی آخری پاکستان اور انڈیا کے بڑے میچ کی میموری کون سی ہے؟ I'll be very honest، کوئی میموری نہیں ہے کیونکہ میں نے اتنے عرصے سے کرکٹ کو فالو نہیں کیا، کم ہی دیکھی ہے، تو پلیز چلے میں آپ کی میموری کو ریفریش کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے 2007 میں پاکستان اور انڈیا فائنل میں آمنے سامنے تھے T20 ورلڈ کپ کے، جہاں انڈیا جیت گیا تھا۔ پھر پاکستان 2009 کے T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچا اور جیت گیا۔ ایک تو میچ تھا نا جو ہم نے وی او اے میں سب نے اردو سروس میں بیٹھ کے دیکھا بھی تھا، اور حلوہ پوڑی بھی منگوا کے کھائی تھی آفس میں۔ وہ سیمی فائنل تھا لیکن فائنل نہیں ہو سکا۔ اور اس کے علاوہ جو میری سب سے پہلی میموری ہے جو کہ مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے، جو ہم نے بہت جوش و خروش سے دیکھا تھا، 1999 کا ورلڈ کپ جو پاکستان فائنل میں پہنچا اور آسٹریلیا سے وہ میچ ہار گیا تھا۔ بس مجھے وہ ورلڈ کپ یاد ہے جو آج تک پاکستان نے جیتا تھا، اس میں عمران خان کی جو اسپیچ تھی ایز کیپٹن وہ بھی یاد ہے، وسیم اکرم کی خوشی میں یاد ہے۔ وسیم اکرم مین آف دی میچ تھے اور عمران خان کیپٹن تھے، اور وہ آف کورس پاکستان کی کرکٹ کا سب سے بڑا لمحہ ہے اب تک۔ تو یہ ویکینڈ بہت ہی بڑا ہوگا کرکٹ کے شائقین کے لیے، میں بھی دیکھوں گی۔ بالکل، تو یہ تھا آج کا ویو 360۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پہ، ایڈریس ہے facebook.com/voa urdu۔ پیر کو آپ سے پھر ملیں گے۔ Have a nice weekend۔